अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाल के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। मुज़ाकरात के हवाले से पाकिस्तान पुरुमीद है। इस वक्त ईरानी वक्त आगे अपने दीगर दौरे के जो मकामात है उधर गया है, लेकिन कभी इम्कान इस बात का है कि वापस पाकिस्तान भी दोबारा चक्कर लगाएगा। इस दौरान अमरीका के जो वाइस प्रेसिडेंट है वो स्टैंड बाय पे हैं एज पर खुद अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के। प्रोग्राम के पहले से इस पर बात करेंगे। उसके बाद पेट्रोल पर जी फिर टैक्स लगा दिया गया है। क्या टैक्स ये जायज है? इसमें से हुकूमत कितने अपने जो टारगेट्स उसको अचीव करने के लिए इस मौके से हमारी जेबों में से पैसा निकाल रही है, जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे प्रोग्राम के दूसरे से। मैं आखिर में अल नीनो की आमद यानी कि जो एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हैं, ग्लोबल वार्मिंग है, इसके असरात आपको अभी से ही अपने शहरों में नजर आ रहे होंगे, लेकिन अभी ये मामला रुकेगा नहीं। इससे कई गुना बढ़ के इस वक्त जो टेम्परेचर्स हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर एक्सट्रीम होने जा रहे हैं। जरा इस हवाले से आपको बताएंगे, लेकिन आगाज करते हैं ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची का पाकिस्तान का दौरा है। इस दौरान अमरीका की जानिब से इस बात की अनाउंसमेंट कि जैरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ को पाकिस्तान भेजा जा सकता है। जेडी वैंस अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड बाय पर हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में ईरान और अमरीका की जंग के तनाजुर में क्या क्या हुआ, आपको एक झलक दिखाते हैं। Yes, I can confirm Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again to engage in talks, direct talks intermediated by the Pakistanis, who have incredible friends and mediators throughout this entire process, with representatives from the Iranian delegation. Look, the Iranians reached out, as the president called on them to do, and asked for this in-person conversation. So the president is dispatching Steve and Jared to go hear what they have to say. In this new phase, as Iran has an important choice, a chance to make a deal. Operation Epic Fury has clear mission objectives, and ultimately Iran will not have a nuclear weapon. President Trump has authorized the United States Navy to destroy any Iranian fast boats that attempt to put mines in the water or disrupt passage through the Strait of Hormuz. अब सूरत हाल इस वक्त ये है कि जो ईरानी डेलीगेशन है वो पाकिस्तान में मुलाकातें करके अपनी आगे की जो 2 मंजिलें हैं, जिसमें मस्कत है और इसके अलावा मॉस्को है, वहां पर अपने इस पूरे दौरे के हवाले से आगे रवाना हो गया है। और इसके हवाले से ट्वीट की थी सैयद अब्बास अरागची ने कि ये दौरा खाली पाकिस्तान तक नहीं रहने वाला, ये आगे जो 2 ममालिक हैं उधर भी ये ट्रिप जो है वो कंटिन्यू होगा, और ऐसा ही हो रहा है। तो फिर इस मुलाकात का मकसद क्या था? क्या इसमें कोई पैगाम रसानी हुई है? क्या इसमें ईरान के मुतालबात टेबल पर रखे गए हैं जो आगे अब अमरीका को कन्वे किए जाएंगे, और उसके बाद आगे अगर कोई प्रोग्रेस होनी है तो उस बुनियाद पर होगी? सदर ट्रंप ने रॉयटर्स को एक इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है, उसमें इस मुमकिना पेशकश की तफसीलात बताए बगैर उन्होंने कहा है कि ईरान एक पेशकश तैयार कर रहा है और हमें देखना होगा कि वो क्या है। रॉयटर्स के मुताबिक अमरीकी हुकाम का ख्याल है कि ईरानी हुकूमत के अंदर सख्त गिर और मुतदिल पसंद गिरोहों के दरमियान इख्तलाफात की वजह से उन्हें एक वाज़ेह जवाब देने में दुश्वारी का सामना है। जब सदर ट्रंप से पूछा गया कि वो तेहरान में किससे मुज़ाकरात कर रहे हैं, तो उन्होंने जवाब दिया कि हम उन लोगों से मामला तय कर रहे हैं जो उस वक्त बाइख्तियार हैं। ट्रंप इंतजामिया मुसलसल इस कोशिश में है कि ईरान से जौहरी हथियार न बनाने का पक्का वादा लिया जाए और उसके पास मौजूद अफजुदा यूरेनियम का जखीरा भी हासिल किया जाए। रवा हफ्ते के आगाज में सदर ट्रंप ने ईरान के साथ जंगबंदी में उस वक्त तक की तौसीह की थी जब तक तेहरान एक मुतफिका अमन तजवीज नहीं करता है। लेकिन कितनी टाइमलाइन है इस किसी भी ब्रेक थ्रू के लिए, किसी भी मुआहिदे के लिए? प्रेसिडेंट ट्रंप जो हैं वो कहते हैं कि उन्हें फिलहाल किसी टाइमलाइन की इस वक्त कोई भी अर्जेंसी नहीं है। वो क्या कहते हैं, जरा सुनिए। How long are you willing to wait until you get a unified response? So we were in Vietnam like for 18 years. We were in Iraq for many, many years. We're in for all the, I don't like to say World War II because that was a biggie, but we were 4.5, almost 5 years in World War II. We were in the Korean War for 7 years. I've been doing this for 6 weeks. तो बहुत वक्त है हमारे पास अमरीकी सदर के अगर बयान का लबे लबा हम आपको बताएं। इस दौरान जो साइऑप्स होता है जिसमें मीडिया के जरिए एक दूसरे के खिलाफ बयानिया बनाया जाता है, वो भी फिलहाल ईरानी हुकूमत के हवाले से बनाया जा रहा है। जो इंटरनेशनल कुछ अखबारात हैं उसमें ऐसे मज़ामीन छपे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद ट्वीट की है जिसमें वो बार बार इस बात का इंदिया दे रहे हैं कि ईरान की जो पॉलिटिकल लीडरशिप है और जो उनके सख्त गिर अनासिर हैं उनके दरमियान में
इस वक्त रब्त नहीं है, तो हु इज इन चार्ज इन ईरान, इस हवाले से वो बार बार सवाल पूछते रहे। जवाबी तौर पे ईरान ने इसका जवाब दिया और अब्बास अराक्ची साहब की ही ट्वीट सामने आई। उन्होंने कहा कि कौमी इत्तेहाद जो है इस वक्त वो बरकरार है ईरान का, और ये भी कहा कि ईरान में किसी किस्म की दाखिली तकसीम मौजूद नहीं है और पूरी कौम एक इनकलाबी सोच के तहत मुत्तहिद है। अब सूरत हाल ये है कि इंटरनल पॉलिटिक्स के हवाले से ट्रंप साहब के पास कुछ डेडलाइंस हैं, और जो एक खास तौर पे डेडलाइन सामने आ रही है वो ये है कि उनको कांग्रेस से इसकी इजाजत लेने के लिए अब 1 हफ्ता दरकार होगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जंग जारी रखने के लिए कांग्रेस की इजाजत लेने में 1 हफ्ता रह गया है। वॉर पावर रेजोल्यूशन के तहत अमेरिकी सदर कांग्रेस की इजाजत के बगैर कोई जंग शुरू तो कर सकता है, लेकिन लाजिम है कि 60 दिन में कांग्रेस से इसकी इजाजत ली जाए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमेरिका में जंग की हिमायत तेजी से कम हो रही है और साथ ही साथ अमेरिकी फौज ने जंग के लिए मजीद $200 अरब भी मांग रखे हैं। एसोसिएटेड प्रेस के सर्वे के मुताबिक ट्रंप की मुआशी पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार करने वाले अमरीकियों की शरह 9% इजाफे से 70% पर आ चुकी है। सर्वे में सदर ट्रंप की मकबूलियत 36% से कम होकर हम देख रहे हैं कि 30% के करीब पहुंच रही है। एसोसिएटेड प्रेस के सर्वे के मुताबिक 67% जो अफराद हैं उन्होंने ट्रंप की कारकर्दगी से गैर मुतमईन होने का कहा है। अमरीकी सियासी मुबस्सिरीन के मुताबिक ट्रंप की मकबूलियत में कमी की वजह दाखिली मसाइल पर तवज्जो न होना है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे। हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब मौजूद है, जौहर सलीम साहब साबिक सेक्रेटरी खारजा, मोहम्मद मालिक सीनियर एंकर पर्सन। बहुत शुक्रिया आप तीनों हज़रात का। मैं आपसे आगाज करती हूँ मालिक साहब। इस वक्त जो कल कहा जा रहा था कि एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि भाई अगर जैरेड कुशनर वगैरह आ रहे हैं तो जेडी वैंस स्टैंड बाय पर भी हैं, लेकिन ये वक्त आया, आकर चला गया। अब दोहा जा रहा है, मस्कत जा रहा है, रूस जा रहा है, और उससे वापसी पे पाकिस्तान आने के भी इम्कान। तो अगले 48 घंटों में भी हम उम्मीद रखें कि ये जो मैसेजिंग है, जब इसका अमेरिका से जवाब आएगा तो फिर वापसी पे इस पे कोई मजीद डेवलपमेंट होगी। देखिए मारिया, मस्कत भी 4 घंटे की फ्लाइट है। अगर मॉस्को से आप स्ट्रेट जो लाइक कहते हैं लाइक ए क्रो फ्लाइज, तो भी 4 से 5 घंटे की फ्लाइट है, इसलिए वो तो आना जाना इतना मसला है नहीं। लेकिन हम बड़े क्रिटिकल स्टेज पे अब आ गए हैं चीजें, क्योंकि अमेरिका कांस्टेंट गोल पोस्ट मूव कर रहा है। जब इन्होंने ब्लॉकेट किया तो तब इन्होंने कहा कि जो हॉर्मुज़ से अंदर बाहर शिप्स आएंगी हम उनको नहीं जाने देंगे। फिर उन्होंने इसको एक्सपैंड किया कि तमाम इरानियन पोर्ट्स पे कोई माल आएगा जाएगा हम उनको नहीं गुजरने देंगे। फिर इन्होंने एक ओशन पे किया। अब इन्होंने कह दिया है कि दुनिया में तमाम जितने ओशंस हैं, जितना समुद्र है, वहां तमाम जगह पे हम इरानियन शिप्स को रोकेंगे, सब कुछ करेंगे। देखें, कल तक ईरान, ट्रंप कहते हैं मेरे पास बहुत टाइम है, होगा, ईरान के पास नहीं है। जब एक्टिव जंग हो रही थी तो भले ईरान का बहुत नुकसान हो रहा था, लेकिन बिलियंस ऑफ डॉलर्स अमेरिका के भी खर्चे जा रहे थे, एम्यूनिशन के ऊपर, डेथ काउंट भी हो रहा था, सब कुछ। अब ये वॉर इस वक्त वन वे हो गई है और इसमें नुकसान सिर्फ ईरान का हो रहा है। इसलिए मुझे तो सबसे बड़ा खतरा ये लगता है कि अगर ईरान को ये यकीन हो गया हमने ब्लॉकेड मूव नहीं करना, तो शायद ईरान सूरत हाल तेज कर दे, बना दे हॉर्मुज़ में एंड एल्सवेयर, के जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में दे माइट कॉल हिज हैंड, और ट्रंप को मजबूरन जंग न शुरू करनी पड़े। बिकॉज राइट नाउ ये लॉपसाइडेड जंग हो गई है। बिलियंस का नुकसान ईरान को है, ये वॉर ऑफ एट्रिशन और किस्म की थी। तो अगर ये एक भरपूर किस्म का ये थिएटर फैलता है तो फिर पूरी दुनिया एक बार फिर इन्वॉल्व हो जाती है बड़े बहुत बुरे तरीके से। सो मुझे अब खतरा ये लग रहा है कि ट्रंप जिस डगर पे अब चल पड़ा है और ये इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन पे की तरफ जा रहा है कि अब ईरान माइट बी द फर्स्ट वन जो इनका हाथ फोर्स करे, और अगर वो हो गया तो फिर तो मेरी समझ से बाहर है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। बट इसलिए हम बड़े क्रूशियल टर्निंग पॉइंट पे आए हैं कि जो आपने बात की ना 60 दिन वाली, ये एक सिचुएशन बराक ओबामा पे कि जी ना तो हमारी गोलियां चल रही हैं इस वक्त, ना हम रेगुलरली इंगेज कर रहे हैं, सो वी आर नॉट रियली एट वॉर। इस वक्त ट्रंप सिचुएशन में है, ना वो असला चला रहा है ना वो गोलियां चला रहा है, तो वो इसको अभी डक कर जाएगा, या फॉर्मेलिटी है, लेकिन ही इज नॉट वरीड अबाउट दैट जितना कि डेमोक्रेट्स वगैरह का ख्याल है। ठीक है, लास्ट टाइम जो 5th वोट हुआ था उसमें
سیکنڈ لاسٹ میں یہ 7 ووٹوں سے ریپبلکنز لاسٹ ووٹ پہ صرف ایک ووٹ کی برتری ہے. لیکن اس کے بعد بھی اس کے پاس 30 دن ہے. اگر کانگریس ووٹ بھی کر دے کہ ٹھیک ہے جی اب ختم کریں, تو پھر بھی پریزیڈنٹ کے پاس 30 دن ہے کہ وائنڈنگ ڈاؤن کے لیے. تو اس کے پاس ابھی بھی جو ہے نا 40 دن تو پڑے ہوئے ہیں. ایران کے پاس 40 دن نہیں ہے. مجھے اب خطرہ یہ لگ رہا ہے کہ ٹرمپ سے زیادہ آئی ایم مور ورڈ کہ ایرانیئنس ان کا ہاتھ فورس کریں گے اگر یہ اسی ضد پہ اڑا رہا تو وی مائٹ بی لوکنگ ایٹ اٹ ٹوٹلی. دیکھیں جنگ پریروگیٹو صرف ٹرمپ کے پاس نہیں ہے جنگ شروع کرنے کا. ٹھیک بات ہے. اس سے پہلے بھی جنگ اس سے شروع کی تھی. سیکنڈ راؤنڈ میں پریروگیٹو ایران کے پاس بھی ہے. ایران کو یہ والا ایٹریشن پیریڈ بالکل سوٹ نہیں کر رہا. یہ جو مالک صاحب بات کریں جنرل صاحب, اس کے آپ کس حد تک اگری کرتے ہیں؟ اور خاص طور پہ جو ہم نے اس لیگ میں دیکھا ایرانی ڈپلومیسی کی, اس میں انہوں نے ماسکو اور مسقط کو بھی شامل کیا اپنے اس ٹرپ کے اندر. تو یہ تو پھر ایک اچھی پیش رفت اس لیے ہے کہ بھئی خالی اس جنگ کو ختم کرنے میں پاکستان نے کردار نہیں ادا کرنا, باقی جو ممالک ہیں وہ بھی اپنا وزن ڈالیں اس کے پیچھے, وہ بھی اپنا زور ڈالیں اس کے. دیکھیے ماریہ, زور تو رشیا نے بھی, رشیا کو ویسے تو سوٹ کرتا ہے کہ ایران جتنا انٹینگل رکھے امریکہ کو, اور ان کے آئل کے بھی کوئی ایشو نہیں ہے, اکنامک کنسٹرینٹس ان کے اتنے نہیں ہیں جتنے باقی ممالک ہیں یا چائنا کے ہو سکتے ہیں اسٹیکس. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, ایک تو جیسچرنگ کر رہا ہے ایران کہ آئی ہیو مور فرینڈز آلسو, آئی ایم ناٹ آئسولیٹڈ, اور میرے آپشنز بھی ہیں, یہ آپشنز ہیں دکھا رہا ہے. عمان کے ساتھ 2 چیزیں ہیں, ایک تو پرانا ان کا وہ انٹیکولیٹر رہا ہے, سو مے بی ان کے آفیسز کے کوئی لنکیج کو یا اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں, پلس لینا چاہتے ہیں. دوسرا ہرمز کے اوپر اگر کوئی اکنامک پیکج لے رہے ہیں یا ہرمز کے کنٹرول کی بات ہو رہی ہے تو وہ شاید وزن ڈالنا چاہتے ہوں گے عمان کے ساتھ بھی کچھ, کہ آپ اس کو ابنڈن نہ کریں اکنامک انٹرسٹ. تمام ممالک اپنے انٹرسٹ کو دیکھیں گے, جہاں وہ اپنا انٹرسٹ آ جائے گا تو اس میں شامل ہو جائیں گے. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, اس وقت جو ایگزٹ کارڈ ہے, جو آف ریمپ ہے, وہ پاکستان کے پاس ہی ہے. آئی تھنک ایران سے بھی انکریجنگ سٹیٹمنٹس آئی ہیں. ہم اپنے آپ کو اوور برڈن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اگر فیل ہو جاتے ہیں. دیکھیں دونوں ساورن کنٹریز ہیں, دونوں کے اپنے پولیٹیکل آبجیکٹیوز ہیں, دونوں نے انسٹرومنٹ یوز کر لیا ملٹری کا, جس طرح مالک صاحب بھی کہہ رہے تھے, اور اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ چیک میٹ ملٹری سے ہمیں ملنا نہیں ہے, اس کو 10 سال اور لڑ لیں, یہ دل بی ان ٹربل. اور ٹائم دونوں کے پاس شارٹ ہے. چکنز گیم میں کبھی جب اوور پلے ہو جاتی ہے تو وہ بھی بڑی ڈینجرس ہوتی ہے. اسٹریٹجک مس کیلکولیشن اگر امریکہ کر چکا ہے تو ہو کین گارنٹی کہ ایران آگے چل کے نہیں کرے گا. اکنامک کاسٹ بھی ہے, پریشرز بھی بلٹ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اسپرٹ ہر چیز اپنی جگہ ہے. ایران نے شو کیا کہ جی میں زیادہ پین لے سکتا ہوں, میرا پین لینے کا ابھی تک تھریش ہولڈ آیا نہیں ہے. اس کے بیچ میں دے مسٹ بی ایکسپیکٹنگ کہ شاید وہاں پہ تھوڑی سی پالیسی میں نرمی ہے. آئی تھنک امریکہ بھی وڈرال نہیں کیا پروسیس سے, تو یہ بھی شو کرتا ہے کہ وہ بھی اس پروسیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کو ٹائم دینا چاہ رہے ہیں. ایران کا یہ وزٹ ہو جانا اس وقت بغیر ان کے, ابھی دیکھیں سچویشن میں تبدیلی تو کوئی نہیں آئی بلکہ اس سے زیادہ ہی خراب ہوئی ہے. ہرمز کا جو بلاکڈ, پھر بھی اس میں ایران نے آ کے جیسچرنگ کی ہے کہ جی وی آر انٹرسٹڈ ان دس, تاکہ وہ ان کو امریکنز کو یہ ایک ایشورنس مل سکے کہ وہ ابھی تک جڑے ہوئے ہیں پروسیس کے ساتھ, کوئی اور آپشن نہیں دیکھ رہے. تو آئی تھنک پازیٹیو آؤٹ کمز ابھی بھی آ سکتی ہیں. پر پاکستان کو اتنا وہ کہتے ہیں نا, کسی باہر کی کوئی ضرورت نہیں ہے, اتنی ٹینشن لینے کی نہیں ہے کہ اگر فیل ہو. پاکستان نے پروسیس کریٹ کر دی ہے, پروسیس کو پروٹیکٹ کر دیا, پروسیس از آن. دس از دیئر اون چوائس کہ وہ اپنے اس آف ریمپ کارڈ کو یوز کرنا چاہتے ہیں, یعنی کوئی اور ان کے پاس کارڈ ہوتا تو وہ پہلے شاید امریکہ وہ پریورٹی دیتا یا ایران وہ پریورٹی دیتا. تو آئی تھنک اٹس کریٹیکل ٹائم, ایوالونگ سچویشن ہے, بٹ پازیٹیو آؤٹ کمز ہو سکتی ہیں اگر تھوڑے اپنے اب ٹرمپ کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پالیسی کیپچولیشن چاہتا ہے ٹیبل کے اوپر جو ملٹری سے حاصل نہیں کرتا. اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن. یا ایران یہ کہ جی میں فار ایور مڈل ایسٹ سے امریکہ کو پش آؤٹ کر دوں گا, یہ بھی نہیں ہو رہا. مڈل ایسٹ سے امریکنز اتنے جلدی جانے والے نہیں ہیں, وہ جائیں گے بھی نہیں, کبھی بھی نہیں جائیں گے. تو آئی تھنک دے ہیو ٹو سی دیئر اون انٹرسٹ اور امیڈیٹلی اس وار سے نکلیں. جو آپ نے کہا نا پروسیس شروع کیا ہے جارج سلیم صاحب, پروسیس شروع بھی کیا, اس کو ایکسپیڈائٹ بھی کیا. دیکھیں نا جو پہلا راؤنڈ تھا وہ تو جسے کہتے ہیں کہ ڈپلومیسی آن اسٹیرائڈز تھی. ادھر سے امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ آ رہے ہیں, ادھر سے ایران کا ہائی پاور ڈیلیگیشن آ رہا ہے, ساتھ ساتھ ٹیکنیکل ٹیمز آ گئی, ایڈوانس ٹیکنیکل ٹیمز آ گئی. اب جو فی الحال جو سیکنڈ راؤنڈ ہے اس میں ہم اس پروسیس کو ڈاؤن گریڈ تو ہوا ہے یا ہم خالی اس پروسیس کو جاری رکھنے پہ آ گئے ہیں؟ پہلے میں تو ہم کوئی بریک تھرو کی طرف ہمارے ایمبیشنز تھے. جی بالکل. دیکھیں جنرل صاحب نے صحیح کہا, پاکستان نے ایک ریمارکیبل ڈپلومیسی دکھائی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے.
اب یہ جو برڈن آف ایکسپیکٹیشنز ہے وہ کئی بار وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ پوری دنیا کی نظریں اس وقت پاکستان پہ ہیں اور اسٹیکس بہت ہی زیادہ ہائی ہیں اس وقت. لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ تو فریقین پہ منحصر ہے نا. پاکستان تو معاونت کر سکتا ہے, پاکستان ان کو جو ہے ایک ایز اے آنیسٹ فیسیلیٹیٹر اور ایک ایسا فیسیلیٹیٹر جس کے اوپر دونوں ٹرسٹ کرتے ہیں, اور پھر وہ پاکستان اپنا جو اعتماد وہ پاکستان پہ کرتے ہیں اس کو استعمال کر سکتا ہے. وہ بد اعتمادی جو ان کے آپس میں ہے اس خلیج کو پر کرنے کے لیے بھی کسی حد تک, لیکن بعد میں اس سے آگے تو پھر گیو اینڈ ٹیک تو انہوں نے کرنی ہے, وہ اہم ہے. اچھا یہاں پہ 2-3 اور چیزوں کی طرف میں اشارہ کر دوں. ایک تو مالک صاحب نے صحیح کہا کہ دیکھیے وار پاورز ریزولوشن جو ہے اس میں بہت سے کیویاتس ہیں. جب تک آپ کی میجورٹی ہو, ایک تو 30 دن والی بات بھی ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ, لیکن ساتھ ہی ساتھ اگر ان کی میجورٹی ہو جو کہ دونوں ہاؤسز میں ہے تو اس کا پریشر ٹرمپ پہ اتنا نہیں آئے گا انلیس کہ ان کی ریپبلکن پارٹیز میں ڈیفیکشنز ہونی شروع ہو جائیں, کیونکہ اس میں بہت سے گرے ایریاز ہیں. اسی طرح دیکھیں گیم آف چکن تو یہ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. ایک طرف سے کوئرسو ڈپلومسی ہو رہی ہے, دوسری طرف سے ایک ویٹنگ گیم ہو رہی ہے, اور اس میں خطرہ بہت زیادہ ہے مس کیلکولیشن کا. لیکن مسئلہ کیا ہے ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے؟ مسئلہ تو دیکھیں نیوکلیر ایشو ہی ہے, باقی سارے تو اسی سے لنکڈ ہے نا. جو یہ سینکشنز کا مسئلہ ہے اور یہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے نا ان کو جو ایسٹس کی انفریزنگ کا مسئلہ ہے, یا پھر یہ جو اپنا ہرمز پہ اس وقت ہو رہا ہے. اب اپنا ہرمز پہ دونوں ایران نے ایک لیوریج ان کے تئیں انہوں نے کریٹ کی ہے بہت زیادہ, جس کو استعمال کرنا چاہتے ہیں نیوکلیر ایشو پہ کوئی کنسیشنز لینے کے لیے. امریکہ سمجھتا ہے اس کو نیوٹرلائز کرنا. اچھا اس میں جو ایک پوائنٹ مالک صاحب نے کہا اس کو بھی میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں. دیکھیں اس میں وقت ابھی ایران کے پاس ہے, وہ اتنی جلدی اسٹرینگولیٹ نہیں ہوں گے اکنامیکلی, کیونکہ ایران کا تیل ادھر سے تو انہوں نے روک دیا, لیکن ان کا کوئی 160 سے 170 ملین تیل اس وقت دنیا میں آلریڈی ٹینکرز کی صورت میں پھر رہا ہے. جو اوشنز ہے نا دنیا کے, اس میں وہ ایران کی اسٹریٹجی ہوتی ہے. وہ پہلے ان کا تیل وہ اس وقت بحرے یہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرمز سے باہر نکل چکا ہے. اسی لیے امریکنز نے یہ بیان دیا کہ وہ ان کی شپس پوری دنیا میں کہیں بھی امپاؤنڈ کریں گے, لیکن اتنا آسان نہیں ہے. تو وہ اس میں یہ اندازے یہ ہیں کہ وہ ان کو جولائی اگست تک ان کو جو ہے نا اگر وہ 160 یا 170 ملین بیرل جو ہیں وہ ان کے لیے فی الحال کافی ہیں. لیکن ظاہر ہے اگر امریکنز وہ شپ ساری امپاؤنڈ کرنا شروع کر دیں اور بہت ہی زیادہ ایک جو ہے نا وائڈ اسکیل کوئی ایسا ایکشن شروع کر دیں تو پھر ان کو مسئلہ ہو سکتا ہے. صرف اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے ان کی آئل ایکسپورٹس ختم نہیں ہوں گی, اور پھر کچھ نہ کچھ 10% کے قریب تو وہ ظاہر لینڈ راؤٹ سے بھی کر سکتے ہیں. تو کچھ تھوڑا سا کوشن ہے ان کے پاس. دوسری طرف اس کے کیونکہ 3 پہلو ہیں, ایک طرف ایک اقتصادی پریشر ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں وہ اسٹریٹ آف ہرمز کی بندش سے, وہ ان کی بلاکیڈ سے, دوسری طرف ایک دوسرے پہ جو ہے نا پولیٹیکل پریشر بھی جنریٹ کر رہے ہیں. جتنی دیر ہوتی ہے امریکہ میں پریزیڈنٹ ٹرمپ پہ پولیٹیکل پریشر بڑھ رہا ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ایران میں بھی بڑھ رہا ہے. وہ کس طرح؟ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ ایران میں اس وقت جو ہارڈ لائنرز ہیں اور جو پریگمیٹسٹ ہیں ان کے درمیان یہ کافی ظاہر اب تو میڈیا میں خبریں آنا شروع ہو گئی ہیں, کافی اسٹیٹمنٹس بھی ہیں جو سجیسٹ کرتی ہیں کہ ان کے درمیان بھی ایک تھوڑے سے کسی قسم کی کم از کم ایک ڈفرنس آف اوپینین شروع ہو گیا ہے. پھر تیسرا یہ ہے کہ ملٹری کاسٹ کی جب تک بات کریں, اب اگر اس کا دوبارہ سے کائنیٹک آپریشنز کی طرف چلے جاتے ہیں جو بدقسمتی ہوگی, تو وہ پھر بات یہ ہے کہ اس کا کاسٹ بہت ہی زیادہ ہوگا دونوں فریقین کے لیے بلکہ دنیا کے لیے. تو اس طرف تو اسی لیے پاکستان کی جو کوشش ہے, اور اسی لیے دیکھیں پاکستان یہ اتنی زیادہ اس میں جو اب دیکھیں ہفتے سے اسلام آباد بھی بند ہے, اتنی جو قربانی بھی دے رہا ہے پاکستان, تو وہ کس لیے ہے؟ وہ پاکستان اس لیے تو نہیں دے رہا کہ پاکستان کو کوئی ایکولیٹس ملے دنیا سے, وہ اس لیے دے رہا ہے کہ ہم دنیا کی معیشت اس وقت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنی ریجنز کی, اور اس میں ہماری اپنی بھی معیشت شامل ہے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم سمجھتے ہیں کہ جو امن و سلامتی کو خطرہ ہے اس خطے کی, مشرق وسطیٰ کی اور دنیا. سر ہمارا اتنا بڑا بارڈر ہے, اور جو پاکستان کے عوام کے ایران کے ساتھ جو آئیڈیالوجیکل ایک افینٹی ہے, یہ بہت سارے فیکٹرز اس کے اندر ہے. لیکن ایک جو اہم بات ہے مالک صاحب, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا دورہ چین بھی ہم دیکھ رہے ہیں وہ لائنڈ اپ ہے, اور کیا آپ سمجھتے ہیں اس ڈیل کے لیے ایک جو انسینٹو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے وہ کہ وہ اس چین کے دورے کے ساتھ اس کو الائن کر لیں کہ بھئی اس سے پہلے ڈیل ہو جائے یا اسی دورانیے میں یہ ڈیل ہو جائے؟ دیکھیے لاسٹ ٹائم بھی چین کا دورہ چائنا نے پوسٹ پون کروایا تھا, ٹرمپ نے نہیں کروایا تھا, اور بڑا کلیئر سٹانس تھا چائنا کا کہ انلیس دیر از وار از سیٹلڈ یہ ہمارا دورہ تب تک نہیں ہوگا. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ. لیکن میں جارج بھائی کی ایک بات سے تھوڑا سا ٹیک آن کرنا چاہ رہا ہوں, جو انہوں نے کہا نا کہ یہ اب آ رہی ہیں باتیں کہ وہاں بڑے تفرقے ہو گئے ہیں, بڑے ڈفرینسز آف اوپینین کے. دیکھیے ایک لیول تک ہمیشہ ہوتے ہیں, لیکن اب یہ دیکھیے کہ یہ کہاں سے چلا ہے. تھیسن کا پرابلم چلا, اس سے پہلے بیروٹ تھا, پھر انٹیلیجنس اسرائیلی انٹیلیجنس کی رپورٹ آئی امن کی. یہ تمام
ویسٹرن میڈیا میں ان اینکرز نے اور ان کالمسٹ نے شروع کیا جن کے تمام کے لنک اسرائیل سے. حقیقت یہ ہے کہ پہلی بار اتنی کوہیسونیس نہیں آئی کیونکہ پہلے تو پھر بھی ڈفرینسز تھے. علماء اسٹرانگ تھے, جو کلرجی اسٹرانگ تھا اور ملٹری اسٹرانگ تھی, ان میں ڈفرینسز ہوتے تھے. اوپر علی خامنہ ہی بیٹھے ہوئے تھے, ان کے آگے کوئی بولتا نہیں تھا, تو وہ ساری چیزیں دبی رہتی تھی. اب تو سارا کنٹرول سیریسلی چلا گیا آئی آر جی سی کے پاس. ایون غالب باف کی بھی ویلیو اس لیے ہے کہ وہ آئی آر جی سی کے ہارڈ لائن کمانڈرز تھے جب میں ہوتے تھے, شمار ہوتے تھے. جو مشتبہ خامنہئی ہیں یہ بھی والنٹیئر تھے, وہ حبیب بریگیڈ اس کا پڑھا ہے, ساری چیزیں پڑھی ہیں. ان کے جو سے یار دوست ہیں وہ اس وقت سینئر پوزیشنز میں آئے ہوئے ہیں. انفیکٹ اس وقت شاید پہلی دفعہ اتنی متحد ہے. آپ یہ بحث کر سکتے ہیں کہ یار پالیٹیشینز کے پاس پاورز کم رہ گئی ہیں, ان کا رول ری ڈیفائن ہو گیا, لیکن جو پیرامڈ آف پاور ہے اس پہ تو یونٹی ہے اور کوئی اب کسی قسم کی ڈاؤٹ ہی نہیں رہی, اور وہ ہارڈ لائنر ہی سامنے آئے ہوئے ہیں. سو وہاں پہ اختلاف نہیں ہے. یہ امریکن سرٹن گروپ آف رائٹرز یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں ٹرمپ کو بھی, وہ بالکل تیرا اندازہ ٹھیک ہے, ٹرمپ تو ہر باری ٹھیک ہی ہوتا نا جب تک غلط نہیں ثابت ہوتا. تو اس لیے وہاں پہ سب سے بڑی مس کیلکولیشن ہے. میں اس دن وہ بینی کو پڑھ رہا تھا جو ان کا اسرائیلی انٹیلیجنس کا 25 سال تک ایران کا ڈیسک ہیڈ کرتا رہا بندہ, وہ پھر امریکہ میں بھی ان کے ساتھ تھا. از ون آف دا سینئر موسٹ گائز. اس نے بھی 2 دن پہلے اسٹیٹمنٹ اس نے کہا کہ اس سے بڑی غلطی ٹرمپ نہیں کرے گا کہ اگر یہ سمجھے کہ وہاں پہ کوئی ایک ویکیوم ہے اوپر لیڈرشپ کا. اس نے کہا بالکل کلیئرٹی ہے, اور سمپلی جو کبھی تھوڑی بہت بحث بھی ہوتی وہ یہ ہوتی کہ پریزنٹیشن اور فیکٹس کیسے ہوگی. دے آر ویری کلیئر. اسٹریٹجکلی کوئی گیپ نہیں ہے, کوئی اس میں فلو کے اندر کوئی امپیڈمنٹس نہیں ہے. سو یہ چوتھی مس کیلکولیشن ہوگی. دیکھیں ٹرمپ کی پہلی مس کیلکولیشن, ہم 10 دن کے اندر لٹا دیں گے ان کو, 2 ہفتے میں لٹا دیں گے اور لوگ سڑکوں پہ نکلائیں گے. رانگ. پھر یہ ہوا کہ جی ہرمز ایران کبھی بند نہیں کرے گا, پھر غلط. ایران کبھی بیسس کو ہٹ نہیں کرے گا کیونکہ وہ برادر اسلامی ممالک میں ایران کیسے انٹرگنائز کرے گا. انہوں نے کہا کہ جی وہ بھی غلط ہو گیا. اب یہ چوتھی بہت بڑی غلطی کرنے جا رہے ہیں کہ جی وہاں لیڈرشپ کا فقدان ہے. خود ہی اس نے ساری ٹاپ کی لیڈرشپ نے جو بہرحال سیزن لوگ تھے, ایکسپیرینس لوگ تھے. اب تو وہاں وہ لوگ لیڈرشپ میں ہیں جو پوسٹ 79 جنریشن ہے, 45 to 50 کے درمیان میں ہیں, پیدا جوان ہی ہوئے ہیں اپنا سینکشنز کے اندر, ہارڈ شپس کے اندر. ان کے ڈی این اے میں ہے امریکہ کی ہیٹریٹ اور مسٹ اور سب کچھ. تو وہاں پہ فقدان نہیں ہے, وہاں پہ کوئی قیادت کا فقدان نہیں ہے. یہ ہم ڈسکس نہیں کر سکتے ہیں کہ کیا ان کے پاس ڈیسیژن میکنگ ہونی چاہیے یا نہیں, بٹ ہو از ان چارج ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ. غالب آپ کہاں سے آ گئے؟ آپ نے یاد ہے جس دن پہلے دن بیان چلا راکچی صاحب کا, اور جس دن انہوں نے بلاکٹ کا کہا اور انہوں نے بیان دیا تو سنیم جو وائر ایجنسی ہے اس نے رگڑ دیا ان کو. انہوں نے کہا یو اسپوک آؤٹ آف ٹرن. غالب آپ کے اوپر کبھی بات نہیں ہوتی بیکاز راکچی صاحب کا کوئی ڈائریکٹ لنک اس طرح نہیں ہے ود آئی آر جی سی اور سمبڈی. اس وقت جو لیڈرشپ ہے ٹوٹلی انکلوڈ ہے آئی آر جی سی اور پولیٹیکل لیڈر وہی پاورفل ہیں. تو یہ بہت بڑی غلطی کرے گا. میں چاہتا ہوں کہ جنرل صاحب اس پہ مجھے ضرور اس پہ کامنٹ کریں. مجھے جینوئنلی جو سب سے بڑا خطرہ لگتا ہے کہ اگر اب جنگ چھڑی تو یہ ٹرمپ کے اوپر ایران ٹھوکے گا کہ ٹھیک ہے پھر لیٹس ہیو اے وار جو میوچلی ڈسٹرکٹیو ہو. یہ چیزیں اب آہستہ آہستہ ون سائڈڈ ڈسٹرکٹیو ہو رہی ہیں. ایران انتظار نہیں کرے گا, پہلے بھی انتظار کر کے اس نے بہت اپنا نقصان کیا ہے. سو مجھے اب یہ خطرہ لگ رہا ہے کہ جو سیکنڈ راؤنڈ آف ہاسٹیلٹیز ہوں گی یہ مائٹ بی دے مائٹ بیٹ ٹرمپ اور کہیں گے پھر ٹھیک ہے دیکھی جائے گی. جنرل صاحب بار بار سیکنڈ راؤنڈ آف ہاسٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں, وہ ان کی تسلیوں پہ نہیں بیٹھ سکتے. نہیں, یہ آپ نے دوسری مرتبہ سیکنڈ راؤنڈ آف ہاسٹیلٹی کی بات کر رہے ہیں نا. میں ذرا پوچھتی ہوں جنرل صاحب سے کہ سیکنڈ راؤنڈ آف ہاسٹیلٹی کیا آپ فورسی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی تو 48 گھنٹے میں پاکستان کو بتایا, پاکستان امریکہ کو بتائے گا. وہ کہہ رہے یہی کہنا کہ امریکی وائس پریزیڈنٹ سٹینڈ بائی پہ ہے, اگر ایران خواہش کا اظہار کرے تو وہ پاکستان آئیں گے. تو اس دوران کوئی سیکنڈ راؤنڈ آف ہاسٹیلٹیز آپ دیکھ رہے ہیں؟ میرے خیال میں ملٹری تو میں نے ایز اے آلریڈی سیٹ کہ وہ اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ ملٹری اپلیکیشنز ہمیں, کیونکہ ایران کا رسپانس جانا ہے ہاریزنٹل, ریجن میں ہی جائے گا, ریجنل کنٹریز کی طرف جائے گا, تو وچ ول کریٹ مور اکنامک سچویشن. دیکھیں نا, ایک انٹرنلی تو چلے پولیٹیکل امریکہ کے اوپر پریشرز آ رہے ہیں, انٹرنل سچویشن ہے, وار کے اس کی جو پرمیشن ملی ہے اس کے بھی پریشرز ہیں, مڈ ٹرم کے پریشر ہیں.
ایکسٹرنل پریشر بھی ہے, اس کو سپورٹ ہی نہیں ملی. دے ہیو لاسٹ نیٹو, یورپین سپورٹ نہیں ملی. مڈل ایسٹرن کنٹریز ول نیور لائک کہ یہ اور اس سے زیادہ نقصان ہو, کیونکہ ایرانین رسپانس پھر وہاں پر جائیں گے. یہ جتنی بھی یہ جو سیکنڈ راؤنڈ کی ایسکلیشن کی بات کرتے ہیں, یہ بیسیکلی لیڈ نکلتی ہے یہ بات پریزیڈنٹ ٹرمپ کی انپریڈکٹیبلٹی سے. ملٹری مائنڈ اسٹریٹجی کے بیچ میں ملٹری کبھی اس کو بلاکڈ لگا ہوا ہے. بلاکڈ پہ کڈ پرو کو ایکشنز ہو سکتا ہے کہ انہوں نے ایک جہاز انگیج کیا, وہ بھی انگیج کر لیں گے. ایران نے بھی رسپانس جو کیا ہے سمبولک ہے یا جو بھی ہے, وہ کڈ پرو کو میں ہرمز کے شپس کو ہی 2 کو روکا ہے. دے آر میچنگ دا نمبرز, دے آر میچنگ دی ریسپانس. وہ ایسکلیٹ نہیں کر رہے. دیکھیں نا, جیتا وار وہی ہے جس کے پاس ایسکلیشن کا کنٹرول ہو. اگر یہ کب تک یہ ون سائیڈڈ نقصان ایران کب تک اٹھائے گا؟ بیکاز اس وقت تو سارا پریشر اب ایران پہ آ رہا ہے. میں کل 2 ایرانین فیملی سے بات کر رہا تھا تہران میں. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا چیزوں کی کوئی شارٹیج ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا نہیں, ابھی چیزوں کی شارٹیج نہیں ہے, لیکن پرائسز بہت تیزی سے ملٹیپلائی کر رہی ہیں. جو تہران میں لیڈرشپ بیٹھی ہوئی ان کو نہیں نظر آ رہا کہ یہ کر کیا رہے ہیں. یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک سارٹ آف سیمبلنس آف امن ہو, اور ان دا مین ٹائم آن گراؤنڈ حالات اتنے خراب ہونا شروع ہو جائیں کہ لوگ سڑکوں پہ نہ نکلیں یا وہ نہ کریں. جی دیکھیں مالک صاحب, بات اس طرح کہ امریکہ کا جو ریجن سے جدھر سے بھی نکلے ہیں وار کرنے کے بعد نا, وہ کیوٹک ریجن چھوڑ کے گئے. امریکہ یہ بھی نہیں دیکھے گا کہ اس کے پارٹنرز کا کتنا نقصان ہو رہا ہے. ہم نہیں ابنڈنمنٹس, ہم سے بڑا ہاں, تو ہم تو ملٹیپل ہوا. تو جی سی سی کے ساتھ کون سا ان کا لو لاسٹ ہے. کبھی کنگ سلمان کے بارے میں جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی تھی, تو یو مسٹ ریمبر دیٹ کہ وہ اسٹیٹمنٹ ٹرمپ کسی وقت پہ, اور جب بھی امریکنز نکلے ہیں, ابھی جیسے پریزیڈنٹ ٹرمپ کہہ رہے تھے جی 20 ایئرز ہم افغانستان میں لڑے, تو 20 ایئرز کے بعد آپ نے وٹ ہیو یو اچیوڈ؟ نن آف دا پولیٹیکل ڈپلومیٹک کوئی ایک اچیو نہیں کیا آپ نے. $2 ٹریلین سے زیادہ تو ڈائریکٹ آپ کا نقصان ہوا. تو آئی تھنک وہ کیاس بھی اگر چھوڑ کے چلے جاتے, تو کیاس اگینسٹ فورس اسرائیل ان دس ریجن, تو کیوٹک ریجن بھی اگر چھوڑ کے جاتا ہے ملٹری ایسکلیشن کر کے, لیٹ سے کہ ٹرمپ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں نے ایسکلیشن کی ہے, 3-4 دن کی پنشمنٹ چلاتا ہے, اور اس کے بعد کہتا ہے آئی ایم آف فرام دس ریجن, ہم نے اپنے ملٹری اہداف حاصل کر لیے, دیر از نو نیگوسیشن, نو کمپریہنسو. تو پھر بھی تو ایران دیکھیں نا اسٹینڈرڈ کھڑا ہو جائے گا. وہ کس سے پھر جب ڈائیلاگ کرے گا اسرائیل کے ساتھ, تو ان کا ڈائیلاگ نہیں ہو سکتا. تو آئی تھنک ڈپلومیسی کو چانس ملے گا. اب یہ آپ ایسکلیشن نہیں فی الحال دیکھ, میں ایسکلیشن یہ میں سوال جوہر سلیم صاحب سے پوچھتی ہوں. جی جوہر صاحب. جی بالکل, پہلے تو ایک تو خیر مالک نے اچھا پوائنٹ بتایا, لیکن دیکھیں وہ اتفاق سے وہ جو ہے نا بعد میں وہ اسی کو تقویت دے رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. میں نے تو بات کی تھی پولیٹیکل کاسٹ ایران میں ہے کہ نہیں. اگر بات جو ہے وہ پریگمیٹسٹ سے ہارڈ لائنرز کے پاس چلی جاتی ہے, یا سیاستدانوں سے وہ IRGC کے جنرلز کے ہاتھ میں ساری پاور چلی جاتی ہے, تو وہ تو پھر بہت ہی بڑا سیاسی کاسٹ میں سمجھتا ہوں, بہت بڑا پولیٹیکل کاسٹ ہے ایران کے لیے, کیونکہ وہ پھر آگے بڑی مشکل ہو جاتی ہے. میں اس کے تاریخ میں پیرللز نہیں ڈرا کرنا چاہتا, لیکن جاپان میں بھی اس طرح ہوا تھا جنگ عظیم دوم میں, جب ساری پاور جو سی ہے وہ سمجھ لیں پولیٹیکل کوارٹر سے اس وقت جو ہے دوسری طرف نکل گئی تھی, اور پھر وہ اس سے بہت زیادہ ایسے ڈیسیشنز دیے گئے تھے جو ٹیکٹیکلی بڑے بریلینٹ تھے, لیکن اسٹریٹجیکلی بہت ہی خطرناک تھے. تو ایک تو خیر اس کا وہ کاسٹ ہے. ڈفرینس آف اوپینین میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی. ڈفرینس آف اوپینین تو اچھی چیز ہے, ڈیموکریسیز میں ہوتا ہے, اور ایران بہرحال وہ ادھر الیکشنز بھی ہوتے ہیں, ڈیموکریسی بھی ہے. اور ڈفرینس آف اوپینین تو اس وقت بھی تھا جب علی خامنہئی کی حیات میں, اس وقت جو ہے پزشکیان تھے جنہوں نے کہا کہ نہیں ہمیں امریکہ سے مذاکرات کرنے چاہیے. علی خامنہئی نے شروع میں انکار کیا تھا, لیکن بعد میں پھر وہ مان گئے تھے. تو اس میں ایسی کوئی بات نہیں, سے پہلے بھی ہوتا رہا, روحانی کے وقت میں بھی تھا. تو وہ تو ایک طرح امتیاز ہوتا ہے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے سسٹم میں اس کا کی وہ ہے. چلے مالک ایسکلیشن بڑھتے دیکھتے نہیں دیکھتے, سوال میرا بڑا اسپیسیفک تھا. اب دوسری چیز جو ہے, جی بالکل دیکھیں ایسکلیشن میں سمجھتا ہوں, اچھا اگین یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایسکلیشن اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ اب ایسکلیشن ایران کو سوٹ کرے گی, تو میں اس طرح بالکل بھی نہیں سمجھتا. ایک تو بالکل انپروپورشنیٹ اس وقت دیکھیں, اور یہ بات ابھی یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں, یہ بات ایران کے اندر کہی جا رہی ہے, یہ بات پزشکیان نے بھی کی ہے, یہ بات دبے لفظوں میں کالیباف نے خود کی ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ہم نے ابھی تک بڑی ریٹیلیشن کی ہے, بڑی ریزیلینس دکھائی ہے, لیکن ایک سپر پاور ہے ایک طرف, ان کے پاس اوور ویلمنگ ملٹری سپیریورٹی ہے. اور اگر یہ جنگ, اور پھر دوسری بات یہ دیکھیں ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے, امریکہ جو ہے نا وہ تو دور, بہت دور ہے. اگر یہ جنگ دوبارہ سے اسکلیشن ہوتی ہے, وہ ایران کے انفراسٹرکچر تباہ کرنا شروع کر دیتے ہیں, پاور پلانٹس, بریجز وغیرہ, اور ایران
پھر اس کے مقابلے میں اسرائیل کے تو کم کر سکے گا، وہ شاید زیادہ خلیجی ممالک کے کرے گا، تو نقصان تو دونوں طرف سے مسلمان ملکوں کا ہو رہا ہوگا. سب سے زیادہ خوش کون ہو رہا ہوگا؟ وہ تو اسرائیل خوش ہو رہا ہوگا کہ دونوں سائڈ سے یہ ویکن ہو رہے ہیں تو مجھے آگے فری ہینڈ ملے گا. تو یہ بالکل بھی کوئی اچھی صورت نہیں ہوگی. اور ایران کے لیے جس طرح ابھی بھی انہوں نے کہا، پزشکیان نے کہا کہ جی ہمیں ابھی ری بلڈ کرنے کے لیے جو نقصان ہوا ہے $300 ارب کا ہو چکا ہے، اور ابھی بھی ہمیں بہت لمبا عرصہ لگے گا. تو اگر وہ فل فلیجڈ ملٹری ایسکیلیشن کی طرف بات جاتے ہیں تو آپ اب ان کی جو ملٹری اسٹرینتھ ہے اس میں آپ دیکھیں کہ وہ ایران کو کتنا زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں. تو وہ بالکل بھی جو ہے نا، میں نہیں سمجھتا کہ اس کا نقصان امریکہ کو کہاں سے زیادہ ہوگا. امریکن جو ہے ان کو یعنی آپ کا بھی تجزیہ یہ ہے کہ فی الحال کوئی ایسکلیشن ہوتی ہوئی نظر نہیں آتی، لیکن ہم ایک انپریڈکٹیبل دنیا میں رہتے ہیں، ایک انپریڈکٹیبل صدر ہے امریکہ کے. ابھی تک جو ایک انفارمڈ انٹیلیجنٹ جو تھاٹ پروسیس ہے اس کے تحت تو ایسکلیشن مزید نہیں ہونی چاہیے، لیکن پاکستان میں تو کیا دنیا بھر میں اب آپ کچھ پریڈکٹ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ آپ تینوں حضرات کا. بریک پہ جائیں گے، جب واپس آئیں گے اس جنگ کی بڑھتی ہوئی اکنامک کاسٹ پاکستان کے شہریوں کو بھی ادا کرنی پڑ رہی ہے. پیٹرول کی قیمتوں میں کل دوبارہ $25 اضافہ ہوا، لیکن کیا یہ جائز اضافہ ہے یا اس کی آڑ میں حکومت ہمارے سے مزید ٹیکس لے رہی ہے؟ اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. ایرانی وفد کیا پاکستان آ رہا ہے؟ کیا امریکی وفد مذاکرات کرنے کے لیے ایران کے ساتھ ملاقات کرنے اسلام آباد پہنچے گا، نہیں پہنچے گا؟ انہی خبروں کے درمیان بڑے چپکے سے حکومت نے کل رات کو پیٹرول کی قیمتوں میں یکمشت تقریباً $26.77 کا اضافہ کر دیا ہے. اس کے علاوہ ڈیزل کی جو قیمت ہے اس میں بھی اضافہ کیا گیا ہے. اب یہ جو اضافے کی خبر ہے یہ بڑے آرام سے کل عوام کو جو پاس آن کیا گیا ہے مزید ٹیکس ان سے لے کر، اس میں کس حد تک یہ جائز اضافہ ہے اور کتنا یہ ایف پی آر کے حکومت کے اپنے ٹیکس سے ریونیو حاصل کرنے کے لیے اس وقت یہ ٹیکس لگایا گیا ہے. اس پہ جو حکومتی پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی وزیر پیٹرولیم کہتے ہیں کہ علاقائی کشیدگی کی وجہ سے عالمی منڈی میں تیل کی قیمت میں ایک مرتبہ پھر سے اضافہ ہو رہا ہے، اور تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کے دباؤ اور عالمی شراکت داروں سے معاہدوں کی وجہ سے حکومت کو تیل کی قیمتوں میں اضافے کا بوجھ منتقل کرنے کے لیے اقدامات کرنے پڑ رہے ہیں. جس قدر ممکن ہوا حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی عالمی سطح پر قیمتوں میں اضافے کو برداشت کیا ہے. وزیر پیٹرولیم نے بتایا کہ وفاقی حکومت سمیت تمام صوبائی حکومتوں نے عوام کو تاریخی ریلیف پیکج دیا. دعا گو ہیں کہ جلد علاقائی امن کے حصول میں پیش رفت ہو اور عوام کو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ریلیف فراہم کیا جا سکے. تقریباً ہم نے دیکھا تھا کہ 4 اپریل کو جو وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے قوم سے خطاب کر کے کہا کہ بھئی اس وقت جو پیٹرولیم لیوی ہم نے بڑھائی ہے اس کو ہم کم کر رہے ہیں اور اگلے 30 دنوں تک اس کو برقرار رکھا جائے گا. اپنے اسی الفاظ پہ، اپنے انہی وعدوں پہ بہت جلدی یو ٹرن لے لیا. تقریباً 18 دنوں بعد یو ٹرن لے کر کل پیٹرولیم کی قیمت میں اضافہ کیا گیا ہے. ذرا وزیر اعظم صاحب کا بیان آپ کو سنواتے ہیں. پیٹرول کی لیوی میں فی الفور $80 فی لیٹر کمی کا اعلان کر رہا ہوں. پیٹرول کی قیمت جو کہ $458 فی لیٹر ہے اسے کم کر کے $378 فی لیٹر آپ کو پیٹرول مہیا ہوگا، اور یہ کمی کم از کم اگلے 1 ماہ کے لیے اور پورے پاکستان پر اس کمی کا اطلاق ہوگا. پروگرام کے سلسلے میں ڈاکٹر مفتاح اسماعیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سابق وزیر خزانہ. ڈاکٹر عابد قیوم سلیری صاحب ماہر معاشی امور کے. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. مفتاح اسماعیل صاحب، کیا اس وقت بڑی تیزی سے عالمی مارکیٹ میں پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے کہ حکومت وہ اپنے 30 دن کے وعدے کو برقرار نہ رکھتے ہوئے 18 دن بعد ہی قیمت بڑھانے پہ مجبور ہو گئی ہے پیٹرول کی؟ دیکھیں، جو حکومت نے نوٹیفیکیشن جاری کیا اور جو اوگرا نے جو ورکنگ جاری کی ہے اس کے مطابق تو پیٹرول کی قیمت 1 پیسہ بھی نہیں بڑھی ہے. حکومت نے جو $27 بڑھائے ہیں وہ اپنے ٹیکس قیمت میں بڑھائے ہیں. اسی طرح جو ڈیزل میں حکومت نے قیمت بڑھائی ہے تو جو ڈیزل کی قیمت ہے وہ تو $4 کم ہوئی ہے بین الاقوامی منڈی میں، تو $4 کم ہونی چاہیے، لیکن حکومت نے اس پہ ٹیکس نہیں لگایا. ایک اور چیز ہوتی ہے IFEM جس کو کہتے ہیں یہ انٹرنل فریٹ ایکسپیڈائزیشن مارجن، تو اس کی مد میں انہوں نے بڑھا دیے تاکہ PSO کو جو ہے وہ $37 فی لیٹر مل سکے. تو حکومت نے ایک جگہ PSO کے پیسے بڑھائے، ایک جگہ ٹیکس بڑھایا ہے. پیٹرول کی قیمت تو نہ دنیا بھر میں بڑھی ہے، نہ پاکستان میں مہنگی ہوئی ہے، نہ ہم نے مہنگی لی ہے، اور نہ ڈیزل کی قیمت تو کم ہوئی ہے. تو یہ بات فہم کے باہر ہے کہ یہ کیوں حکومت نے اس وقت ٹیکس بڑھانے کا ارادہ کیا ہے. اور جو گزارشات میں 1 مہینے سے کر رہا ہوں کہ فارمولہ اب جو ہے وہ غلط ہو چکا ہے، فارمولہ اب ناپید ہو چکا ہے، اس کو بدلیں.
وہ نہیں بدلا اور ابھی بھی جو ہے وہ ہم عوام پہ بوجھ ڈال رہے ہیں اور پیٹرولیم کمپنیوں کے لیے اور ریفائنریز کے لیے آسانی پیدا کر رہے ہیں. یہ سینس آف ارجنسی کیوں ہے پھر مفتاح صاحب؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی کیوں بڑھایا ہے؟ کوئی تو ریزنز ہوں گے نا, کوئی ڈیڈ لائنز ہے, کوئی سینس آف ارجنسی ہے, IMF کہہ رہا ہے, ہمیں کوئی اپنی بکس کے اندر جو نمبر ہے ان کو الٹا سیدھا کر کے دکھانا ہے کہ جو سینس آف ارجنسی ماریا آج ہے وہ سینس آف ارجنسی 18 دن پہلے بھی تھی. تو آج سے دیکھیں نا 18 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے یہ وعدہ کیا ہے قوم سے, والنٹرلی کیا ہے کہ ہم 1 مہینے تک یہ ٹیکس نہیں بدلیں گے. تو پھر آپ بدل دیا, تو یہ تو ایک تو وعدہ خلافی ہوئی, چلو ٹھیک ہے یو ٹرن ہوا. لیکن اس سے پہلے بھی دیکھیں جس دن انہوں نے 80 روپے پیٹرول بڑھائے تھے, کم کیے تھے, اس سے ایک دن پہلے 160 روپے بڑھائے بھی تھے. اور پھر ہم جیسے لوگ آ کے کہنے لگے کہ بھائی 40% اس میں ٹیکس ہے, اس میں 160 روپے کیوں ٹیکس لیوی لگا رہے ہو, تو پھر دوسرے دن آ کے انہوں نے کم کیا. تو یہ حکومت کوئی دور اندیش حکومت یا کوئی لمبا سوچنے والی حکومت تو نہیں ہے. یہ تو اب 1-2 دن پریشر آئے گا تو کم کر دیں گے, 1-2 دن ان کی بس چل دے گی تو بڑھا دیں گے. لیکن جو فنڈامنٹل چیز کرنی چاہیے ان کو کہ یہ جو فارمولا ہے جو کہ جنگ کے بعد سے غلط ثابت ہو گیا ہے, جنگ کے بعد کیونکہ ڈیزل دنیا بھر میں بہت مہنگا ہو گیا ہے اور دنیا بھر میں مہنگا ہو گیا, اور ریفائنری کو بہت زیادہ ایکسیسو مارجنز مل رہے ہیں. آپ ایک ریفائنری جس نے پچھلے سال نقصان کیا تھا اور 36 ارب روپے کی جس کی ایکویٹی ہے, اس نے ایک کوارٹر میں 9.5 ارب روپے کما لیے. مطلب ایک سال میں پوری ریفائنری فری کر لیں گے اپنی ایکویٹی. اس طریقے سے وہ لوگ کما رہے ہیں مہینے کے 10-12 ارب روپے. تو اس وقت آپ کیوں نہیں کم کر لیتے؟ میری سمجھ سے باہر ہے کہ آپ فارمولا چینج کر دیں کہ زیادہ تر ڈیزل تو پاکستان میں بنتا ہے, اور اس وقت آپ نے ابھی پیٹرول کی ٹیکس بڑھانا تھا. مطلب جو بات شروع میں آئی تھی, وزیر اعظم صاحب نے بڑی تقاریر فرمائی تھی اس پہ کہ میں آسٹیرٹی کروں گا اور میں خرچے کم کروں گا. ہمیں تو ابھی تک نہیں بتایا گیا کہ کیا اخراجات کم کیے. ہمیں تو نہیں بتایا گیا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ کرو, تو کیا یہ جو جمعے کی شام کو وزیر جاتے ہیں سارے لاہور اپنے گھروں میں, تو کیا یہ کار پول کر کے جاتے ہیں؟ کیا جو بیوروکریٹ جو سینئر بیوروکریٹ اپنے گھروں میں جاتے ہیں لاہور, تو کیا کارپول کر کے جاتے ہیں, اور منڈے کو آتے ہیں تو کیا کارپول میں آتے ہیں؟ وہاں پہ تو وہی پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, وہی کام چل رہا ہے. جتنی آسٹیرٹی آپ نے باتیں ضرور کی ہیں, لیکن جو آسٹیرٹی کروائی ہے وہ تو لوگوں سے کرائیے. یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ 100 روپیہ 150 روپیہ ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت میں زیادہ دے رہے ہیں جنگ ہونے کے بعد. شہباز شریف صاحب کو کیا فرق پڑا ہے؟ لیکن لانگ ٹرم پالیسی سلیری صاحب آپ کو کیا نظر آ رہی ہے؟ ایک دن کہتے ہیں جی کہ پیٹرول نہیں ہے تو بجلی ہم نہیں بنا سکتے, پھر کہتے ہیں کہ جی یہ صوبوں کا کام ہے, پانی جو بارشیں نہیں ہو رہی ہیں, پھر اگلے دن ہم دیکھتے ہیں شور مچتا ہے تو بجلی دوبارہ واپس بحال ہو جاتی ہے. ایک دن قیمت جو ہے ہم بڑھاتے ہیں, پھر جب شور مچتا ہے تو پھر ہم اس میں سے لیوی کم کر دیتے ہیں. یہ لانگ ٹرم کوئی پالیسی ہے یا بالکل ریئیکٹیو ہے کہ بھئی آج صبح اٹھ کے جو نمبرز ہیں ان کو ہم نے بک کو ہم نے بیلنس کرنا ہے تو آج یہ قیمت بڑھا دیتے ہیں, شور مچے گا تو پھر ہم تھوڑا سا پیچھے کر دیں گے, بڑھا دیں گے, کم کر دیں گے؟ جی ماریہ شکریہ. دیکھیں اس وقت جس طریقے کی ابہام ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں, پہلی چیز تو یہ ہے کہ شاید اس میں لانگ ٹرم پرائسز کی بات کرنا ہی مشکل ہے. اور جو وزیر اعظم کو جس نے بھی اسپیچ لکھ کے دی تھی جب انہوں نے 80 روپے لیوی کم کی تھی, غالباً اس نے کو بہت اچھا کام نہیں کیا. 1 مہینے کی کمٹمنٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی, جب آپ کو پتا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایک سوشل میڈیا پہ بیان پہ مارکیٹس جو ہیں وہ گر جاتی ہیں اور دوسرے بیان پہ ایک دم سے مارکیٹس جو ہیں ان میں تیزی آ جاتی ہے. تو اس میں آپ کو جس نوعیت کی انسرٹنٹی ہے 1 مہینے کی کمٹمنٹ کرنا ویسے ہی کوئی دانش مندانہ اقدام نہیں تھا. اب اگر ہم پرٹیکولر دیکھتے ہیں ان پرائسز کو بڑھانے کو, تو اس کا ڈائریکٹ ریلیشن جو ہے وہ ہمارے ریونیو کلیکشن کے ساتھ بھی ہے. دیکھیں جب بجٹ آیا تھا تو 1468 ارب روپے ہم نے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی کی مد میں رکھے 1468 بلین روپیز, اور اس میں یہ فارمولا طے ہوا تھا کہ 80 روپے پر لیٹر جو ہے وہ لیوی پیٹرول پہ لی جائے گی, 80 روپے پر لیٹر لیوی ڈیزل پہ رکھی جائے گی. ڈیزل کو پہ چونکہ لیوی نہیں لگائی گئی تو پیٹرول پہ یا تو 160 روپے پر لیٹر لیوی لگائی جاتی اس کمپنسیشن کو پورا کرنے کے لیے. اگر 160 نہیں لگائی جا سکتی اور آف کورس کنزیومر اس سے بڑے برے طریقے سے ہٹ ہوتے, حکومت کی اپنی پاپولیرٹی بھی کم ہوتی, تو پھر جو بیچ میں 1-2 دفعہ اس میں ریلیف دیا گیا, میرا خیال ہے کہ وہ ریلیف دینے کی گنجائش حکومت کے پاس نہیں تھی. آج صورتحال یہ ہے کہ 600 ارب روپے کا تو آپ کا ریونیو شارٹ فال ہے FDR کا. سر لیکن وہ پیٹرول کی قیمتوں سے تو آپ نے تو نہیں وصول کرنا نا, بالکل ہے.
मैं आपको आगे बात बताना चाह रहा हूँ ना, तो अगर आप डीजल पे भी लेवी नहीं लगा रहे हैं तो इसका आपको 50 अरब रुपए के करीब यहाँ पे भी शॉर्टफॉल आपका आ जाएगा। IMF के साथ आपका वाशिंगटन में अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से स्टाफ लेवल एग्रीमेंट तो हो गया। उन्होंने जब हमने लेवी एक तरफा तौर पर अनाउंस करके कम कर दी तो उस पर भी शोर नहीं मचाया। हालांकि आपको याद होगा कि 21-22 में जब उस वक्त की हुकूमत ने ऐलान किया था कि कीमतें जो हैं वो नहीं बढ़ाएंगे तो पूरा प्रोग्राम सस्पेंड हो गया था। अब चूंकि जियोपॉलिटिकल हालात हमारे हक में है तो IMF ने उस तरीके से प्रोग्राम सस्पेंड नहीं किया, लेकिन इस प्रोग्राम को स्टाफ लेवल रिव्यू को अभी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में जाना है और वहां पे अगर रेवेन्यू शॉर्टफॉल हम कंपनसेट नहीं कर पाएंगे। सर तो सवाल मेरा बार बार यही है कि पहले हम हमें फिर ये बताइए प्रेस रिलीज में कि ये हम रेवेन्यू शॉर्टफॉल की वजह से बढ़ा रहे हैं। दूसरा ये कि फिर क्या ये अपनी फेलियर माने कि हम टैक्स इकट्ठा नहीं कर सके तो हम पेट्रोल से रेवेन्यू शॉर्टफॉल के लिए ले रहे हैं, ये अवामी जो दबाव ये आलमी कीमतों की वजह से नहीं कर रहे हैं। एटलीस्ट देन कम स्ट्रेट। देखिए इसमें ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी तो बहरहाल गुंजाइश मौजूद है, लेकिन यहाँ पे ये चीज भी जहन में हमें रखनी है कि आपको नहीं पता कि ईरानियन वफ्द आज अभी वापस चला गया है, अभी अमेरिकन आते हैं नहीं आते, उसके बाद सूरत हाल क्या बनती है। तो हुकूमत ने जो वीकली रिव्यू का सिस्टम रखा है इसमें इतना कुशन हुकूमत के पास जरूर होना चाहिए कि आपके पास पहले से कलेक्टेड अमाउंट मौजूद हो, ताकि अगर कीमतें एक खास हद से ज्यादा बढ़ जाए आलमी मंडी में तो वो सारा का सारा प्रेशर पास ऑन न करना पड़ जाए। इसलिए आल्दो के एज ए कंज्यूमर मैं हिट हो रहा हूँ उसी तरह से जैसे आप या मिफ्ता भाई हिट हो रहे हैं कि पेट्रोल या डीजल की कीमतें बढ़ने से। लेकिन अगर हुकूमत के इस फैसले को देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि मैं चाहूंगा कि एक तो ये जो पॉपुलर रिलीफ की तरफ हुकूमत जाने की कोशिश करती है ब्लैंकेट, और जब आप इसमें से लेवी कम करते हैं तो ये एक ब्लैंकेट रिलीफ देते हैं। टारगेटेड रिलीफ जो है वो देना बिल्कुल बनता है 2 व्हीलर को 3 व्हीलर को, लेकिन पॉपुलर रिलीफ देने की गुंजाइश हमारे पास मौजूद नहीं है। हाँ। और ना ही हम IMF के प्रोग्राम को इस वक्त सबूताज जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल साहब आप ये गुफ्तगू सुन रहे हैं सहरी साहब की, वो कहते हैं ट्रांसपेरेंसी जरूर होनी चाहिए लेकिन ये कीमतों का बढ़ाना इनेविटेबल है क्योंकि अभी नहीं या कल अनसर्टेनिटी की वजह से फिर बाद में भी पास ऑन करना पड़ेगा, तो हमें अपने पास रखना है वो कुशन। देखिए डॉक्टर साहब की बात जो है वो एकदम दुरुस्त है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं है। देखें ना, एक जगह टैक्स बढ़ाया दूसरी जगह तो IFM बढ़ा दिया। पेट्रोल की कीमत डीजल की कीमत नहीं बढ़ी है, आपने सिर्फ फ्यूल एक्चुअलाइजेशन चार्जेस जो कि हमेशा से 7-8 रुपए पर लीटर देते थे उसको आपने 37 रुपए लीटर कर दिया। तो ट्रांसपेरेंसी तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, पाकिस्तान में जाहिर है कि 37 रुपए तो नहीं लगते इक्वलाइजेशन चार्जेस के, ये तो 30 रुपए पे ऐसा को दे रहे हैं। दूसरी जो गुजारिश है कि इधर तो बड़ी बातें हुई थी कि बड़ी ऑस्टेरिटी होगी, सूबे ऑस्टेरिटी करेंगे, और आज भी आपने फरमाया कि वजीर पेट्रोलियम फरमा रहे थे कि वजीर आजम बड़ा शानदार पैकेज दिया है, लोगों ने खिराज तहसीन उनको पेश किया कि ये ऑस्टेरिटी करी कि 50 कोई सारे जो गैर मुल्की दौरे वजीरों के वो गैर जरूरी होंगे उसको रोक देंगे, 50% गाड़ियां बंद कर देंगे, 60% पेट्रोल कम इस्तेमाल करेंगे। तो उसका कोई तखमीना आया होगा ना हमारी का कि भाई हुकूमत ने ये ऑस्टेरिटी करने से कोई 10 अरब रुपए, 20 अरब रुपए, 50 अरब रुपए, 100 अरब रुपए बचा लिए, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब तो कहते हैं ना कि उन्होंने तो दिल पे बोझ रख के ये काम किए। तो अगर आपने 100 अरब रुपए बचाएं तो उस 100 अरब रुपए से आप कॉम्पनसेट करें। अगर आपको डीजल के ऊपर लेवी हटानी है, जिससे मैं एग्री करता हूँ, तो फिर जरूरत पड़ी कि पेट्रोल के ऊपर लेवी लगा दें। फिर तो आपने हुकूमत को तो कोई रिलीफ ना दी ना, फिर तो झूठी बात हुई है। फिर तो आपने ये करके यहाँ से उठा के वहां बोझ रख दिया कि आपने 50 से ज्यादा फीसद पेट्रोल पाकिस्तान में मोटरसाइकिल वाले इस्तेमाल करते हैं। ठीक बात है। हाँ, और मोटरसाइकिल वाला जो है वो रोज का 1 लीटर लेता है। 3 करोड़ मोटरसाइकिलें 60 करोड़ लीटर रोज पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं हफ्ते का, ये लोग महीने का। ये जो पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं बेचारे, इससे आप रोज का जो है वो सुबह 130 रुपया टैक्स ले रही हैं। इससे 4 अरब रुपये आप टैक्स ले रही हैं, लेकिन आप किसी करोड़ के दुकानदार से टैक्स नहीं ले सकते। आप जो है वो 1000 एकड़ की अराजी वालों से टैक्स नहीं ले सकते। आप हुकूमत का 100 अरब रुपया मिडिल क्लास बेसिकली रह दे कि आपके पास मिडिल क्लास ही ना, जिससे आप जितने पैसे निकाल सकते हैं निकाल रहे हैं और निकालते ही जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों हजरात का। मेरे पास चूंकि वक्त की किल्लत है, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, वापस आऊंगी, कंक्लूडिंग नोट होगा हमारा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान में होने वाले ईरान के और अमेरिका के मुज़ाकरात के अलावा एक पैरेलल मुज़ाकरात भी जारी हैं, जो कि अमेरिका में हम देख रहे हैं कि लेबनान और इसराइल के दरमियान जंगबंदी के हवाले से हैं। 2 मरतबा प्रेसिडेंट ट्रंप इन मुज़ाकरात के हवाले से किरदार अदा कर चुके हैं और इस बात पर एग्री किया गया कि तौसीह की जाएगी जंगबंदी की 3 हफ्तों तक। जरा मुलाहिजा कीजिए।
They've agreed to an additional 3 weeks of ceasefire. No more firing. Let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about. And we had a great meeting with the very high officials of Lebanon and very high officials of Israel, and we think that the president of Lebanon and the prime minister of Israel over the next couple of weeks will be coming here. I think there's a very good chance of having peace. اور اس اعلان کے چند ہی گھنٹوں بعد اسرائیل نے اس اگریمنٹ کو تار کرتے ہوئے لبنان کے اوپر اپنے حملے جاری رکھے ہیں. سو یہ جو ہے اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کسی بھی قسم کی جو مذاکرات ہیں ان کا جو پاسداری ہے اسرائیل کی طرف سے مکمل طور پہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے. پروگرام کا ختم ہو گیا. اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. خیال رکھیے.